السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. آمين. صدر محترم ناظرین جلسہ، اس پروگرام میں آئے ہوئے انتہائی معزز سامعین و سامعات، مجھ سے پہلے آپ نے الگ الگ عناوین پہ الگ الگ خطبہ سے خطاب سماعت فرمایا. میرے بعد بھی ہندوستان کے بے باک مقرر اور ہر دل کے اوپر دھڑکنے والا شخص آپ کے بیچ میں بہت جلد آنے والا ہے. میں نے قرآن کریم سورہ اعراف آیت نمبر 27 کی تلاوت کی ہے. اس آیت کی روشنی میں مجھے جس ٹاپک پہ بولنا ہے وہ ہے آج کے اس پرفتن دور میں ہم اپنے ایمان کو کیسے بچائیں. آپ نظر دوڑائیں گے تو سامنے بھی فتنہ، پیچھے نظر اٹھا کر کے دیکھیں، گھما کے دیکھیں تب بھی فتنہ، دائیں دیکھیں تب بھی فتنہ، بائیں دیکھیں تب بھی فتنہ، اور اتنے فتنے کہ اللہ نے اپنے بندوں سے فرمایا. اور بہت پیاری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہی ہے قرآن کریم کے اندر، چاہے میرے بندوں سنو، شیطان تمہارا اتنا بڑا دشمن ہے، اتنا بڑا دشمن، وہ ہر وقت اس پوزیشن میں رہتا ہے، کسی سوچ میں ڈوبا رہتا ہے کہ بندے کو اور بندیوں کو کیسے میں فتنے میں مبتلا کروں.
शैतान कभी तुम्हारे आगे सामने फितना लाता है, कभी बाएं कभी दाएं, कभी सामने तो कभी पीछे। और ये शैतान चाहता है कि ईमान को खोखला कर दे, दाग लगा दे। और आपको एक बात बताओ कि इंसान के पास बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अगर सबसे कीमती कोई चीज है तो वो है ईमान, सबसे कीमती चीज। और जाहिर सी बात है, जो सबसे कीमती चीज हो उसकी सबसे ज्यादा हिफाजत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जो सबसे कीमती चीज हो, बताइए, आजकल चप्पलों को आपने इतना मकाम दे दिया कि अपना बगल में लगा करके बैठे हुए हैं, कहीं कोई चुरा करके न भाग जाए, ये हालत है। लेकिन इसका वो वैल्यू, वो मकाम नहीं। ईमान का मकाम और रुतबा इतना ज्यादा, इतना ज्यादा, इतना ज्यादा है कि अल्लाह खुद फरमाता है कि कल क़यामत के दिन एक इंसान जहन्नम से बचने के लिए बीवी को भी पेश करेगा, जहन्नम से बचने के लिए अपने बाल बच्चों को भी पेश करेगा, अपनी दौलतों को भी पेश करेगा, अपने खजानों को भी पेश करेगा। यहाँ तक कहेगा, आए अल्लाह, जितनी सारी चीजें सबको तू ले ले, जमीन और आसमान को सबको ले ले, लेकिन अल्लाह तो मुझे जहन्नम से बचा ले। अल्लाह कहेगा, हरगिज़ नहीं, कल्ला, हरगिज़ नहीं। आए मेरे बंदे, अगर तुझे जहन्नम से बचना है तो ईमान की सर्टिफिकेट लेकर के आओ, ईमान लेकर के आओ। ईमान हो जब तू जहन्नम से बच सकता, वरना तो जहन्नम से नहीं बच सकता है। और इसी चीज को तो अल्लाह ने भी बयान कर दिया। आए मेरे बंदो, आए मेरे बंदियों, अगर तुझे खुद को और अपने घर वाले को और अपने बीवी को जहन्नम से बचाना है तो अपने ईमान की इबादत करो। और इस ईमान को खोखला बनाने के लिए और इस ईमान के पीछे कई लोगों के भी हाथ लगते हैं, अपनों के भी, गैरों के भी, दोस्तों के भी, दुश्मनों के भी। और यूं कह लीजिए कि शैतान तो 24 घंटा अल्लाह से ये वादा करके आया है कि आए अल्लाह, लातियन्नहुम मिन बैनि ऐदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन ऐमानिहिम व अन शमाइलिहिम व ला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। आए अल्लाह, मैं तेरे बंदों के सामने, तेरे नेकोकार बंदों के सामने कभी तो मैं दाएं तरफ से भी हमला करूंगा, कभी तो मैं बाएं तरफ से भी हमला करूंगा, कभी तो मैं आगे से कभी पीछे से भी हमला करूंगा, कभी ऊपर से कभी नीचे से हमला करूंगा। जब बंदा नमाज के लिए जाएगा तो सामने खड़ा होकर के दोस्त बन करके उसे नमाज से दूर हटाने की कोशिश करूंगा। कुरान की तिलावत करने के लिए बंदा उठेगा तो उसे वहां से भी हटाने की कोशिश करूंगा। अल्लाह फरमाता है, अगर मेरा नेकुकार बंदा होगा तो तू उसे बहका नहीं सकता है, उसे तू कुछ नहीं कर सकता है। शैतान ने ये वादा ले रखा है, वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। आए अल्लाह, क्वालिटी वाले को तू बहुत कम पाएगा, क्वांटिटी वाले तो होंगे, अपने आप को अब्दुल रहमान भी कहने वाले होंगे, अपने आप को अब्दुल्ला भी कहने वाले होंगे, अपने आप को सुमैया भी, अपने आप को फातिमा और ज़ैनब और ज़ीनत भी कहने वाले होंगे। लेकिन सुनो, ये सारे कहने वाले जरूर होंगे, लेकिन अल्लाह, मैं तुझसे ये वादा करता हूँ कि कल क़यामत के दिन क्वालिटी वाले बहुत कम होंगे। मुसलमान तो होंगे, नाम के होंगे, लेकिन काम के नहीं होंगे। ऐसे मुसलमान जन्नत में जा नहीं सकते हैं, सिर्फ जबान से इकरार कर रहे हैं ना। जबान से इकरार कर लेना काफी नहीं है, बल्कि अमल से भी दिखाना है, दिल से भी तस्दीक करनी है। और ईमान कैसा लाया जाए? जैसा मोहम्मद रसूलुल्लाह के सहाबा ने लाया, जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबियात ने लाया, तब शैतान हमला नहीं कर सकता है। ईमान की हिफाजत इतनी कीमती चीज है ये ईमान, जैसे आपकी जिंदगी में कोई हीरा मोती या और कीमती चीज कह दीजिए, सोना वगैरह, उसकी हिफाजत आदमी कैसे करता है? सोने की चीज हो तो घर के अंदर सबसे महफूज जगह जहाँ पे होती है वहां पे उसको रखता है, ताकि चोर चुरा करके न भाग जाए। लेकिन मेरे भाइयों, हमारे ईमान तो ऐसा है
صبح کو مسلمان ہے تو شام کو کافر ہو رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شام کو آدمی مسلمان ہوگا, ایک وقت ایسا آئے گا شام کو مسلمان تو صبح کو کافر, صبح کو کافر تو شام کو مسلمان. یہ حالت اور یہ کنڈیشن ہو جائیں گی. آج مسلمانوں کو دیکھو, مسجدوں میں گیا کرتا پاجامہ پہن لیا, ٹوپی پہن لیا, سعودیہ کا رومال ڈال لیا, جنت الفردوس لگا لیا, مسجد کے اندر بیٹھا ہوا ہے. سسرال گیا تو سلمان بن گیا, بازار گیا تو ہیرو کی شکل میں چل رہا ہے. میرے ساتھیوں ذرا تصور کرو, تم محمد رسول اللہ کو مانتے ہو لیکن محمد رسول اللہ کی کیوں نہیں مانتے ہو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ مانا کرتے تھے لیکن نبی کی نہیں مانا کرتے تھے. آج مسلمانوں کی حالت بھی وہی ہے, کنڈیشن بھی وہی ہے کہ سر کٹانے کو تیار ہے, لیکن آج مسلمانوں کی حالت ایسی ہے کہ سر کٹانے کو تیار ہے لیکن سر جھکانے کو تیار نہیں ہے. آج مسلمانوں کی حالت ایسی ہو چکی ہے. میرے بھائیوں ذرا تصور کرو, شیطان حملے پہ حملہ کر رہا ہے اور ہم روکنے کو تیار نہیں ہے. سارے حملے پہ حملے ہو رہے ہیں, فجر کی نماز چھڑا رہا ہے, داڑھی بھی کھلا رہا ہے اور جہیز بھی دلا رہا ہے اور ساری چیزوں کے اوپر باقاعدہ حملہ کر رہا ہے اور ہم دیکھ بھی رہے اور حملہ بھی نہیں روک رہے ہیں. ذرا تصور کرو یہ دنیا کے دشمن ہے جس سے تم بچنے کی کوشش کرتے ہو. اگر تمہیں آئے پٹنہ کے لوگوں اور آئے داناپور کے لوگوں, آئے بہار کے میرے بھائیوں, ذرا تصور کرو اگر تم کسی کو جان لو یہ میرا دشمن ہے, اس سے تم بچنے کی کوشش کرتے ہو اور اس سے تم بچنے کی کوشش کرتے ہو کہ سامنے میرا دشمن پڑا ہوا ہے, کھڑا ہے, ہتھیار لے کر کے پڑا ہے, وہاں پہ موجود ہے. آپ راستہ چینج کر دیتے ہو, بدل دیتے ہو, یا پھر آپ ہتھیار لے کر کے خود جاتے ہو کہ اگر وہ حملہ کرے گا تو ہم بھی حملہ کریں گے, وہ مارے گا تو ہم بھی ماریں گے, ہم بچانے کی کوشش کریں گے, یا پھر راستہ بدل کر کے اپنے آپ کو بچا لیتے ہو. اور جس دشمن کو اللہ نے سب سے بڑا دشمن قرار دیا ہے, ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا, آئی میرے بندو یہ شیطان تو تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے. فاتخذوہ عدوا, اپنے دشمن سے بچو ورنہ یہ دشمن تجھے کہیں کا نہیں چھوڑے گا. دنیا بھی تیری برباد کر دے گا اور آخر بھی تیری برباد کر دے گا. اسی وجہ سے میرے بھائیو آج مسلمانوں کی حالت دیکھیں کیسے, کتنا ایمان کمزور ہے, کتنا ایمان کمزور ہے. ذرا اندازہ لگا سکتے ہیں اتنا کمزور کہ آج مسلمان اتنا گر سکتا ہے کبھی آدمی سوچ نہیں سکتا ہے. اتنا کمزور, ان کا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ اگر بیوی کہتے داڑھی چھلا لو تو داڑھی چھلا لو. اتنا کمزور. ماں کہتے ہیں بیٹا داڑھی رکھ رہے, کوئی لڑکی تمہیں نہیں ملے گی, بڑا ہو گیا. یہ حالت ہے, یہ پوزیشن ہے آج مسلمانوں کی, یہ کنڈیشن ہے. میرے بھائیوں ذرا تصور کرو, صحابہ کرام نے بھی محمد رسول اللہ کے اوپر ایمان لایا لیکن اس کے ایمان کو کسی نے بدل نہیں پایا, کسی نے چینج نہیں کر پایا, کسی نے ان کے ایمان کے اندر خلل نہیں دے پایا. کیسے ایمان والے لوگ تھے, آپ نے حضرت سعد بن مالک کا نام سنا ہوگا. کیسی شخصیت تھی, کیسے مومن تھے, کیسے اللہ کے اوپر ایمان لانے والے تھے. اللہ اکبر, ذرا ان کا منظر تو سنو. جب اس نے ایمان لایا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, جب اس نے کلمہ پڑھ لیا, ماں کے کانوں میں یہ آواز آئی کہ اے سعد کی ماں, اے سعد کی ماں, تمہارے بیٹے نے محمد رسول اللہ کو اپنا آقا مان لیا ہے, اپنا آقا رہبر رہنما ہیرو مان لیا ہے, اور یہ 360 مورتیوں کی بھی عبادت کرنا اس نے چھوڑ دیا ہے. ایک اللہ کی پرستش کرنے لگا ہے, ایک اللہ کی پوجا کرنے لگا ہے. آئے سعد کی ماں, تیرا بیٹا بہک گیا ہے, اس کا علاج تو کرو. کیا تمہارے پاس اتنا پاور ہے کہ تو اپنے بیٹے کو محمد رسول اللہ کے راستے سے ہٹا سکے؟
माँ कहती है हाँ मैं जरूर हटा करके दिखाऊंगी। लोगों ने कहा जरा देखो तो सही, तुझसे तो तेरा बेटा बड़ी मोहब्बत करता है। साहब की माँ कहती है हाँ बड़ी मोहब्बत करता है, इतनी मोहब्बत करता है कि मैं अपने बेटे से जो कहूँगा वो करने को तैयार है। बेटा घर के अंदर आया और तब माँ से मिला। माँ कहने लगी बेटा आए मेरे बेटे तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? कहने लगा हाँ मेरी माँ क्यों नहीं, क्यों ऐसा कह रही हो? मोहब्बत तो मैं आपसे करता हूँ। माँ कहती है मेरे बेटे जरा ये बता तूने न मोहम्मद को अपना रसूल माना है, अपना आका माना है, अपना रहबर माना है, अपना रहनुमा माना है? कहने लगा हाँ। कहने लगी तुमने 360 मूर्तियों की इबादत छोड़ दिया, लात मना सुद्धा इन सब की इबादत को तुमने छोड़ दिया। कहने लगा हाँ मेरी माँ हमने एक अल्लाह की इबादत करना शुरू कर दिया, वही खालिक है, वही मालिक है, वही राज़िक है, वही सब कुछ देने वाला है, वही दाता है। वो जिसे चाहे इज्जत से नवाजे, जिसे चाहे जलील कर दे। वो तो इज़्ज़ु मन तशा वो तो ज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। माँ कहती है बेटे मैं तुमसे एक बात कह रही हूँ। बेटा कहता कहो। आए मेरी माँ कहिए। बेटा माँ कहने लगती बेटे तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह के रास्ते को छोड़ दो, तुमने जो ईमान लाया उसको छोड़ दो, अल्लाह की इबादत करना छोड़ दो। जिस रास्ते पे पहले तो उसी रास्ते पे तुम आ जाओ। बेटा कहता माँ क्या कह रही है आप? कोई और बात कहिए मैं मानने को तैयार हूँ, लेकिन ये बात नहीं मानूंगा। माँ कहती है बेटा सुन ले, अगर तूने मेरी बात नहीं मानी सुन ले मेरे बेटे, मैं गवाह बना करके कह रही हूँ, यहाँ पे इतने लोग मौजूद हैं, अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं खाऊंगी नहीं, पीऊंगी नहीं, भूखे मर जाऊंगी। लोग तुझे माँ का कातिल कहेंगे, लोगों की बददुआएं लगेंगी, तो रास्ते में चलना चलेगा तो लोग तो तुझे जलील करेंगे। आए मेरे बेटे मेरी बात मान ले। बेटे ने कहा कि नहीं नहीं आई मेरी माँ मैं आपकी इस बात को नहीं मान सकता हूँ। ये कह करके बेटा चला गया। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरा। 3 दिन के बाद क्या देखता है माँ लेटी हुई है और बेहोशी हालत में पड़ी हुई है। ऐसी पोजीशन में जब बेटे ने देखा पानी का मुश्किल लिया, पानी लिया, छिड़का, माँ होश की हालत में आती है और कहती बेटा मैं मर जाऊंगी, तुम मोहम्मद को छोड़ो दो। बेटा क्या कहता है? हजरत साद इब्न मालिक क्या कहते हैं? आए पटना के मुसलमानों, आए बिहार के मुसलमानों, ऐसा ईमान लाओ तब तेरी ईमान की हिफाजत हो सकती है, तब तेरा ईमान बच सकता है। कैसा ईमान? हजरत साद इब्न मालिक ने कहा क्या है मेरी माँ तू एक है, तेरी जगह अगर 100 माए अल्लाह मुझे दे दे और एक एक करके तड़प जाए, तड़प तड़प करके मर जाए, मैं सबको मरना गवारा तो कर सकता हूँ कि सब मर जाए, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह का रास्ता नहीं छोड़ सकता, मैं अपने ईमान का सौदा नहीं कर सकता हूँ। ऐसे ईमान वाले थे। अल्लाहु अकबर। और हमारा ईमान भी इतना कमजोर, एक चाय में बिक जाता है मुसलमान, एक चाय में इतना कमजोर कि इतना कमजोर ये मुसलमान हो चुका है अपने ईमान के ताल्लुक से कि अगर कोई आदमी इनसे कह दे कि चलिए मेरे साथ फिल्म देखने, मैं दिखाऊंगा, पैसा खर्चा नहीं हो रहा है ना, पैसा खर्चा तो नहीं हो रहा है, चलो क्या जाने वाला है, कुछ थोड़ी होने वाला है। ये मौलवियों के किस्से, जन्नत और जहन्नम कुछ नहीं है, बस मर जाएंगे, कुछ होने वाला नहीं है, ये हड्डियां सड़ जाएंगी, गल जाएंगी, कुछ होने वाला नहीं है। यही अकीदा कुफार का भी था और यही अकीदा मुसलमानों का हो गया है। कुरान कहता नहीं ज़ामल्लज़ीना कफ़रू अल्लै युबासू कुल बला वरती लतुबासुन्ना सुम्मा लतुनब्बउन्ना बिमा मिलतुम वज़ालिका अलल्लाहि यसीर।
قرآن تو یہ کہتا ہے آئی میرے بندو تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ تم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے نہیں جاؤ گے. یہ تمہاری غلط فہمی ہے, یہ تمہاری غلط فہمی ہے. تم ضرور ضرور اٹھائے جاؤ گے, اور صرف اٹھائے نہیں جاؤ گے بلکہ قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. جو دنیا کے اندر تم کر رہے ہو, چل رہے ہو, جو کام کر رہے ہو, ان کاموں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن سوال کرے گا اور پوچھے گا. اور یہ اللہ کے لیے بہت ہی آسان ہے, بہت ہی آسان ہے. اتنا آسان ہے کہ آج جیسے تم CCTV کیمرہ لگاتے ہو, اس کیمرے کے اندر تمہاری ساری حرکتیں ریکارڈ ہو جاتی ہے. یا اللہ, جو انسانوں کو پیدا کیا ہے یہ انسان CCTV کیمرہ بنا سکتا ہے, یہ ریکارڈنگ کر سکتا ہے, مرنے کے بعد یہ فلم کی طرح چلا سکتا ہے, دنیا کو دکھا سکتا ہے. کیا وہ اللہ جس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے, کیا وہ اللہ مرنے کے بعد یہ ساری چیزیں بندوں کے سامنے لگا کر کے دکھا نہیں سکتا؟ کیوں نہیں؟ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ, یہ اللہ کے لیے بہت ہی آسان ہے. تو میرے بھائیوں, شیطان اس چکر میں لگا ہے کہ مسلمانوں کا ایمان کیسے کمزور ہو. آج پٹنہ کے اندر 15 اپریل کو ایک بڑا پروگرام ہونے جا رہا ہے. پروگرام ہے دین بچاؤ دیش بچاؤ, ایمان بچاؤ دیش بچاؤ. میرے ساتھیوں, ضرورت اس بات کی ہے, واقعی آج دین کی, ایمان کی حفاظت کی ضرورت ہے. بچانا ہے کیسے بھی ہو. ہم اپنے شریعت کے اندر کسی کو دخل اندازی کرنے کی اتھارٹی نہیں دے سکتے. ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں گے. آپ کا مولوی آپ کے گھر میں جا کر کے آپ کی بیٹی کو پردہ نہیں کروائے گا, آپ کے گھر میں جا کر کے ٹی وی اسکرین کو ختم نہیں کروائے گا, آپ کی لڑکیوں کو, آپ کی بیویوں کو, آپ کی بیویوں کو یہ نہیں کہے گا جا کر کے سیریل بند کرو, بلکہ یہ تمہیں قدم اٹھانا پڑے گا. اور آج کا زمانہ اتنا فتنے میں پڑ گیا ہے, آج کے زمانے کے لوگ اتنے فتنے میں پڑے ہوئے ہیں کہ بہت سارے فتنے ہیں. مثلاً شراب کا فتنہ, جوا کا فتنہ, اور اسی طریقے سے مال و دولت کا فتنہ, اور اسی طریقے سے لڑکیوں کا فتنہ, اور ایک فتنہ آ گیا جیو کا فتنہ. جیو کا فتنہ, یہ فتنہ اس طرح ڈینجر ہو چکا ہے, اتنا ڈینجر, بچہ جوان ہو گیا جیو کے چکر میں, بچہ, اور بوڑھا جوان ہو گیا. بوڑھا, جیو نے بوڑھے کو جوانی دے دی. اندازہ لگائیے. آپ کبھی کبھی دیکھیے بوڑھے لوگ بھی پڑے ہوئے, دیکھ بتائیے جب کو دکھائی نہ دے چشمہ پہن کر کے فری میں ملا ہوا ہے. اپنے ایمان کو برباد نہ کرو. یہ نعمتیں جو تمہیں ملی ہوئی ہے, ہمیں ملی ہوئی ہے, یہ وَلَتَسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ, یہ نعمتیں ایسی ہیں جن نعمتوں کے تعلق سے اللہ پوچھے گا. میرے ساتھیوں, میرے بھائیوں اور میری بہنوں, آج کی اس فتنے دور میں اپنے آپ کو بچائیں کیسے؟ شیطان کا فتنہ, لڑکیوں کا فتنہ, اور یہاں لڑکیاں راستوں میں چلے جہاں پہ حاجیوں کی بھی ایمان ڈگمگ ہو جائے, جہاں پہ مولویوں کا ایمان خراب ہو جائے, جہاں پہ الگ الگ لوگوں کا ایمان خراب ہو جائے, ایسے وقت میں کیا دعا پڑے؟ نبی نے فرمایا, آئے انسانوں تم دعا مانگا کرو اللہ سے, اللہم ثبت قلبی علی دینک, اے اللہ میرے ایمان کو ثابت قدم رکھ, اے اللہ میری دین کی حفاظت فرما, کیونکہ دین کی حفاظت کرنے والا تو ہے. شیطان تو حملہ کر رہا ہے, لڑکیاں حملہ کر رہی ہیں, الگ الگ طریقے سے فتنہ پڑا ہوا ہے. ان فتنوں سے بچنے کے لیے کیا کریں میرے بھائیوں؟ سب سے پہلے ہمیں یہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو شرک سے بچائیں, تب ہمارا ایمان حفاظت میں ہو سکتا ہے. شرک سے بچائیں, سب سے پہلے اپنے آپ کو شرک سے بچائیں. اور جانتے ہیں شرک میں مبتلا لوگ کس انداز سے ہو جاتے ہیں؟ شادی ہو گئی, شادی ہونے کے بعد 1 سال گزرا, 2 سال گزرا, 3 سال گزرا, 4 سال, 5 سال, اولاد نہیں ہو رہا. ارے کیا بات ہے جی, اولاد نہیں ہو رہا؟ نہیں. ابھی تک بچہ نہیں ہوا ہے؟ نہیں.
دیر کس بات کی؟ جاؤ نا بابا کے پاس، دیتا وہ ہے، ہم کو دیا، دیکھو مجھ کو 5 سال تک کوئی بچہ ہی نہیں ہوا، میں گئی مجھے مل گیا۔ اب ایک عورت کو فتنے میں مبتلا کر رہی ہے، یہ شرک کا بھی فتنہ ہے، اتنا بڑا فتنہ، اتنا بڑا فتنہ، اتنا بڑا فتنہ میرے بھائیوں، اتنا بڑا فتنہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ۔ اتنا بڑا فتنہ اگر تو اس کے اندر مبتلا ہو گیا، جنت میں جانے کی دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی، حج کر کر کے تھک جاؤ، عبادتیں کر کر کے مر جاؤ، لیکن شرک کر کے آؤ کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ میرے ساتھیوں، میرے بھائیوں، ذرا تصور کرو، اندازہ لگاؤ شیطان کیسے فتنے میں مبتلا کرتا ہے۔ سب سے پہلے وہ شرک کرواتا ہے، نماز کچھ نہیں، سب سے پہلے شرک کرواتا ہے شیطان۔ اور کیسے کرواتا ہے؟ ایک واقعہ بتاؤں، کرامت دکھاتا، کرامت، کسی انگوٹھی میں کرامت دکھا دیے، یہ پہن لو، برکتیں تیرے گھر کے اندر اتنی برسیں گی کہ تو مالدار ہو جائے گا۔ ایک آدمی انگوٹھی بیچ رہا تھا، اس انگوٹھی میں یہ فائدے، اس انگوٹھی میں یہ فائدے، اس انگوٹھی میں یہ فائدے۔ میں نے کہا کہ اگر اتنے فائدے انگوٹھی کے اندر ہیں تو یہاں فقیر کی طرف تو کہیں نہیں بیٹھا ہوا، 5 ٹوپی ہاتھ میں پھیل لے، 5 چیز ہاتھ میں، 5 پیر میں، 5 دوسرے پیر میں، جا کر کے گھر کے اندر بیٹھ اور تیرے گھر کے اندر رحمتوں کی، برکتوں کی برسات نازل ہو۔ تو 50 روپے بیٹھ کر کے کہہ رہا ہے کہ برکت کی یہ انگوٹھیاں ہیں، سب کو بیوقوف بناتا ہے۔ یہ سب ہے شرک کے اڈے، شرک کے اڈے، تعویذ یہ بھی تو شرک کے اڈے، کرامتی بابا، کرامتی گدھا بابا، ایسے ایسے باباؤں کے قصے آپ کو ملیں گے میرے ساتھیوں۔ ذرا اندازہ لگاؤ، مسلمانوں کی ایمان کو خراب کرنے کے لیے یہ سب لگے ہوئے ہیں، سب اپنے ایمان کو۔ ایک آدمی مرید بن کر کے گیا پیر کے پاس، کچھ دن تک رہا، کچھ دن تک، اس کے بعد کہنے لگا بابا مجھے میری بیوی کی یاد آ رہی ہے، بچوں کی یاد آ رہی ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ میں اپنے گھر چلا جاؤں۔ پیر کہتا جاؤ، کون منع کیا، جاؤ۔ کہتا بابا گھر کے اندر کیسے میں کھاؤں، کیسے پیوں، یہاں تو دھندا چلتا ہے، پیسے آپ کو ملتے ہیں، مجھے بھی کچھ دے دیتے ہو، گھر کے اندر پیسے کہاں سے ملیں گے؟ بابا کہتا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں تو غم نہیں، تمہیں بھی تو کچھ ایسی چیزیں عطا کروں گا کہ تو گھر جائے گا اور بیٹھے بیٹھے پیسہ کمائے گا۔ کہا بابا دیر بات کی کیا ہے، جلدی کرو۔ بابا نے کہا یہ تم گدھا دیکھ رہے ہو، اس گدھے کو تم لے لو، لے جاؤ گھر کے اندر، یہ گدھا جب تم لے کر کے جائے گا تو مالدار ہو جائے گا۔ مرید کہتا ہے کہ گدھا یہ تو ایسی لاگر ہے، کمزور ہے، مرا پڑا ہے، اس کے اوپر میں بیٹھ جاؤں تو خود مر جائے، اس کو لے کر کے جاؤں تو کیسے مالدار بن جاؤ۔ غور سے سنیے گا میرے بھائیوں، ایمان کو کیسے کھوکھلا کرتا ہے، ایمان کی حفاظت کرنی ہے تو شرک سے بچاؤ۔ کیسے بچاؤ؟ ان باباؤں کے قصوں کے پر بھروسہ نہیں، قرآن کی تلاوت کرو۔ یہ قرآن افلا تعقلون کہتا ہے کیا تم عقل نہیں کرتے رکھتے ہو؟ افلا تذکرون، افلا یتفکرون، یہ ساری آیت موجود ہے۔ اے مسلمانوں کیا تم غور و فکر نہیں کرتے ہو؟ آسمان میں غور کرو، زمین میں غور کرو، چاند کے اوپر غور کرو، ستارے کے اوپر غور کرو، دنیا کی چیزوں کے اوپر غور کرو، تمہیں آٹومیٹکلی تیرے دل میں یہ خیال آئے گا کہ اللہ 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 ہی ایک ایسی ذات ہے جو ان تمام چیزوں کا خالق ہے۔ وہ لے کر کے ایک گدھا آیا اپنے گھر کے اندر، کھانا کھایا، بیوی سے ملا، بازار نکلا، اسی بابا کے کہنے کے مطابق بازار میں چلانا شروع کر دیا، آئی لوگوں میں فلاں بابا سے مل کے آ رہا ہوں اور اس نے مجھے کرامتی گدھا دیا ہوا ہے، اتنا کرامتی گدھا ہے، اتنا کرامتی گدھا ہے، اگر کوئی اس گدھے کے اوپر بیٹھ جائے تو مکہ مدینہ دکھائی دینے لگے۔ غور کیجئے، مکہ مدینہ دکھائی دینے لگے۔ اب یہی سب تو سننے کے لیے پبلک سنتے ایسی بات ہے، بھیڑ لگ گئی، 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4، 4 سے 5، 5 سے 6، بات لوگوں تک پہنچ جاتی ہے،
سارے کے سارے لوگ جمع ہو جاتے اور اتنی بھیڑ ہو جاتی ہے اور سب کی زبان سے یہی بات نکلتی ہے کرامتی گدھا ہے، حج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہیں سے بیٹھو گدھے کے اوپر مکہ مدینہ دیکھ لو۔ اے لوگوں کیا کیا تم بار بار دعا کرتے ہو، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پہ رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ گدھے پہ بیٹھو، اتنا کرامتی گدھا لے کر کے بابا جی آیا ہے، تجھے مکہ مدینہ یہیں سے دکھائی دے گا۔ بھیڑ اتنی زیادہ جم گئی، اتنی زیادہ ہو گئی، یہ خبر بادشاہ تک پہنچ گئی۔ بادشاہ بھی وزیر کے ساتھ آیا اور اس کو پکڑا، اس مرید کو پکڑا۔ کیا یہ سب ناٹک بازی لگائے رکھے ہو، لوگوں کو بیوقوف بناتے ہو؟ اگر ایسی بات تم کہہ رہے ہو تو اگر ایسی بات نہیں ہوئی، گدھے میں بیٹھا اور دکھائی نہیں دیا تو تیری گردن اڑا دوں گا۔ کہتا اللہ کی قسم گردن اڑا دینا، سچ بول رہا ہوں، جھوٹ بولوں تو گردن اڑا دینا۔ اب جب قسمیں کھا کر کے کوئی کہتا ہے تو یقین زیادہ ہونے لگتا ہے۔ یقین دلانے کے لیے قسم کھایا جاتا ہے۔ آپ سے کوئی کہے وہاں پہ گنڈا کھڑا ہے، آپ کو بھروسہ نہیں ہوگا، اور کوئی قسم کھا کر کہے قسم خدا کی بتا رہا ہوں چور وہاں پہ کھڑا ہے، ڈاکو کھڑا ہے، تو آپ کو یقین زیادہ آئے گا۔ اس نے قسم کھا کر کے کہا اللہ کی قسم اس گدھا کے اندر اتنا پاور ہے، اتنا کرامتی گدھا، بیٹھو تو مکہ مدینہ دکھائی دینے لگے۔ بادشاہ نے کہا دیر کس بات کی، چیک کرو، آئے میرے وزیر چیک کرو، بیٹھو اور دیکھو یہ اس گدھا کی قیمت کیا لگا رہا پوچھو۔ کہتا ہے 50 لاکھ روپے۔ کہتا اگر دکھائی تھی تو 50 لاکھ چھوڑو، کروڑ روپے تجھے دے دوں گا، لیکن اگر دکھائی نہ دے تیری گردن اڑا دوں گا۔ وہ کہتا ٹھیک ہے منظور ہے۔ جیسی وزیر بیٹھنے کے لیے جیسی گدھے کے پاس جاتا ہے، مرید کہتا ہے ابھی مت بیٹھو، پہلے یہ تم بتاؤ، پہلے تم یہ بتاؤ نماز پڑھتے ہو؟ کہتا روزہ رکھتے ہو؟ کہتا ہاں۔ حجی ہو؟ کہتا ہاں۔ وزیر ساری باتوں کا اقرار کرتا ہے، یہ مرید کہنے لگتا ہے، غور سے سنیے گا کس طریقے سے انسان کو شرک کے اندر مبتلا کرتا ہے۔ مرید کہتا ہے ایک بات یاد رکھیے گا، اگر کسی نے گناہ کیا ہوگا تو اس کو مکہ مدینہ دکھائی نہیں دے گا، جو ایک دم نیکوکار پرہیزگار ہو اسی کو دکھائی دے گا۔ ظاہر سی بات ہے دنیا کے اندر سب کوئی گنہگار ہے، کل بنی آدم خطا وخیر الخطائین التوابون، ہر کوئی خطا کار۔ آپ جتنے سامعین ہیں سب سے خطائیں ہوتی ہے، اور جتنے اسٹیج میں بیٹھے ہیں سب سے خطائیں ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں تصور کرو، وہ آدمی ڈر گیا وزیر، اگر میں بیٹھوں گا تو میں نے بھی غلطی کی ہے، میں نے بھی نمازیں چھوڑی ہے، اگر میں بیٹھ گیا دکھائی نہ دیا تو سب کہیں گے پاپی ہے، اس کو بھگاؤ، کیا کروں؟ عزت کا سوال ہے۔ یہ سمجھ کر کہ بیٹھ گیا اور بیٹھ کر کے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اب گدھے میں بیٹھ کر کے مکہ مدینہ تھوڑی دکھائی دے گا، کچھ نہیں دکھائی دینے لگا۔ کہنے لگا تھوڑی دیر کے بعد کہ اگر میں بول دیا کہ دکھائی نہیں دے رہا سب ماریں گے، اب کہنے لگا سبحان اللہ، مکہ اور مدینہ دونوں دکھائی دے رہا ہے۔ دیکھیے شیطان کیسے شرک میں مبتلا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، دونوں دکھائی دے رہا۔ بادشاہ کہتا ہٹ، تو کبھی نماز چھوڑتا ہے، میں تو کبھی چھوڑتا بھی نہیں ہوں۔ یہ کہہ کر کے بادشاہ گدھے کے اوپر بیٹھا، اسے کچھ نہیں دکھائی دینے لگا۔ عزت کا سوال تھا، کہنے لگا کہ اللہ اکبر، میرا وزیر تو گنہگار تو اسے صرف مکہ مدینہ دکھائی دیا، مجھے جنت بھی دکھائی دینے لگی ہے۔ میرے ساتھیوں یہ کہنا تھا کہ سارے کے سارے لوگ ان گدھے کے اوپر بیٹھے اور گدھا مر گیا۔ جب گدھا مرا، گدھا کھودا گیا اور اسی کے اندر اس گدھے کو ڈال دیا گیا۔ میرے ساتھیوں ذرا تصور کرو، اندازہ لگاؤ، اس گدھے کو ڈال دیا اور گدھا بابا بن گیا اور اس کی عبادت ہونے لگی۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ بندہ کیسے شرک کرے، تو سب سے پہلے انسان کو شرک کے اندر مبتلا کرتا ہے۔ شرک کر لو، دنیا کے اندر جتنی عبادتیں کرو سب بیکار۔ اس وجہ سے میرے پٹنہ کے بھائیوں، بہار کے بھائیوں، بہنوں، سب کر لو لیکن تم شرک مت کر رہا، کیونکہ اللہ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، اتنا بڑا گناہ، اتنا بڑا گناہ، اس سے بڑھ کر کے کوئی گناہ ہے نہیں۔ تو شرک مت کرنا، اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہو تو شرک سے اپنے آپ کو بچاؤ۔
دوسرا کام آپ کو یہ کرنا ہے، 3-4 باتیں بتا کر کے ختم کر دوں گا کیونکہ محترم آ چکے ہیں میرے بھائیوں. 3-4 باتیں بتا کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اگر آپ کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے تو دوسرا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ ریاکاری سے بچنا ہے. ریاکاری سے آج کل مسلمانوں کی حالت ایسی ہو چکی ہے کہ اگر کوئی مانگنے کے لیے آئے چپکے چپکے تو 10 روپیہ دے گا، اعلان کر کے بھی منگوایا جائے فلاں فلاں آدمی کا نام لیا جائے تو جیسی نام لیا جائے گا ویسی ریاکاری دکھانے کے طور پر میرا نام لیا جائے گا. 10 کی جگہ 1000 روپیہ دے گا، ریاکاری دکھاتا ہے. نماز جیسے نماز پڑھ رہا ہے اور وہی پہ اگر ہمارے سے مولانا جرجیر صاحب پہنچ گئے اور اتنے بڑے مولانا آ گئے ہیں آرام سے نماز پڑھنے لگا، یہ بھی ریاکاری ہے. حدیث کے الفاظ ہے من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی تو اس نے بھی شرک کیا، دکھاوے کے لیے صدقہ کیا تو اس نے بھی شرک کیا، دکھاوے کے لیے روزہ رکھا تو اس نے بھی شرک کیا. آئے انسانوں تم شرک تم ریاکاری نہ کرو کیونکہ ریاکاری آپ کی ایمان کو ڈگمگا، آپ کی ایمان کے اندر کھوکھلا پیدا کر سکتا ہے. اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے تو ریاکاری سے بچو، ریاکاری سے. اسی وجہ سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کے الفاظ ہے قیامت کے دن 3 لوگوں کو بلایا جائے گا، ایک عالم کو، اور عالم کو جب بلایا جائے گا بہت بڑا عالم ہوگا میرے بھائیوں اس کو بھی جہنم میں ڈال دے گا اس وجہ سے کہ ریاکاری کے لیے اس نے علم حاصل کیا تھا. میرے ساتھیوں ایک بہت بڑا سخی آدمی کو بلایا جائے گا، اس کو بھی جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا کیونکہ وہ اللہ کی راہ میں دیتا تو ضرور تھا لیکن اس وجہ سے دیتا تھا تاکہ لوگ مجھے دینے والا سمجھے. ایک جہاد کرنے والے کو بھی جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا تو وہ اس نے جہاد بھی کیا، اللہ کی راہ میں اپنی جان بھی قربان کی، تو صرف اور صرف اس وجہ سے کہ لوگ مجھے مجاہد سمجھے. میرے بھائیوں ذرا تفکر کرو، اندازہ لگاؤ آج ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ آپ میں ریاکار بن چکا ہے. ریاکاری سے اپنے آپ کو بچاؤ اگر ایمان کی حفاظت کرنی ہے. تیسرا کام آپ کو یہ کرنا ہے حسد نہ کرو، بغض نہ کرو، لان تان نہ کرو. اگر یہ چیزیں کرتے ہو تو آپ کا ایمان خراب ہو سکتا ہے. کیسے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا لا تحاسدوا ولا تباغضوا، اے دنیا کے لوگوں تم حسد نہ کرو. حسد ایک ایسی چیز ہے انسان کے ایمان کو اس طریقے سے ختم کر دیتی ہے جیسے آگ لکڑیوں کو مٹا کر کے رکھ دے، جلا کر کے رکھ دیتی ہے. اسی طریقے سے یہ حسد انسان کی ایمان کو کھوکھلا کر دیتی ہے. اے مسلمانوں حسد نہ کرو. آج مسلمان سے جلتا ہے، ایک مولوی سے جلتا ہے اور اتنا جلتا ہے میرے ساتھیوں ذرا تفکر کرو، بھائی سے جل رہا ہے، عورت سے جل رہی ہے اور اسی طریقے سے انسان سے جل رہا ہے. نبی اکرم نے فرمایا کہ حسد نہ کرو، یہ حسد انسان کے ایمان کو بیکار کر دیتی ہے. اس وجہ سے حسد سے بچنے کی کوشش کرو. ایک بڑا پیارا واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، بہت پیارا واقعہ. ایک صحابی حضرت عبداللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، نبی اکرم لوگوں کو درس دے رہے ہیں. اچانک آپ نے فرمایا کہ سنو ابھی ایک آدمی آنے والا جو کہ جنتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے جو بھی شریعت کے معاملے میں یا اس طریقے سے جو بھی بولتے ہیں وہ اللہ بلواتے تب بولتے ہیں. وما ينطق عن الهوى، میرے نبی وہی بولتے جو اللہ بلواتا ہے. نبی نے فرمایا لوگوں کی نگاہیں دروازے کی طرف چلی جاتی ہے، کون اتنا خوش نصیب آدمی جو کہ جنتی ہے. لوگوں نے دیکھا ایک انصاری صحابی خرامہ تشریف لا رہے ہیں. انصاری صحابی خرامہ تشریف لا رہے ہیں، سلام کر کے اندر میں داخل ہوتے ہیں. مجلس ختم ہوتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے لوگوں نے جو سنا مان لیا کہ نبی نے فرمایا جنتی ہے تو جنتی ہے. حضرت عبداللہ ابن عامر ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور لگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں میں آپ کے گھر میں مہمان بن کر کے رہنا چاہتا ہوں. کہا کوئی بات نہیں رہیے. 1 دن رکے، 2 دن، 3 دن. 3 دنوں کے بعد جب جانے لگے، 3 دنوں کے بعد جب جانے لگے اس انصاری نے کہا کیوں جانے لگے ہو؟ کہنے لگا میں آیا تھا آپ کو چیک کرنے کے لیے کہ نبی اکرم نے فرمایا آپ جنتی ہیں. میں یہ دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ کیا عمل کرتے ہو جس کی وجہ سے تم جنتی ہو. کہنے لگا تم نے کیا دیکھا؟ فرمایا کچھ نہیں، وہی دیکھا جو تم کرتے ہو میں کرتا ہوں. تم نماز پڑھتے ہو، نماز میں بھی پڑھتا
کر کے تہجد کی نماز پڑھتا ہوں، میں بھی پڑھتا ہوں، تلاوت تم کرتے ہو میں بھی کرتا ہوں، لیکن کیا کرتے ہو مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے پورا یقین ہے تم جنتی ہو، بتاؤ تو صحیح کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے محمد رسول اللہ نے تجھے جنتی قرار دیا ہے؟ کہنے لگا جب تم نے پوچھ لیا تو سنو، شاید کی اس عمل کی وجہ سے اللہ کے نبی نے مجھے جنتی قرار دیا ہے۔ وہ عمل یہ ہے کہ میں کسی مسلمان سے جلتا نہیں ہوں، کسی مسلمان سے حسد نہیں کرتا ہوں۔ آج مسلمان سے جلتا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے مسجد میں چلا گیا، کا ناپاک ہو گیا، پوری مسجد دھلوایا جاتا، پوری مسجد۔ میرے بھائیوں اتنا مسلمان آپس میں جل رہا ہے۔ میرے ساتھیوں تصور کرو، اندازہ لگاؤ، غور کرو، حسد جلن یہ ساری چیزیں ختم کرو، اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے تو یہ کام کرو، حسد سے بچو، جلن سے بچو، ان تمام چیزوں سے بچو۔ اور چوتھی بات یہ بتانی ہے، اگر اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے تو اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ زبان ہماری کیسی جانتے ہیں؟ ایک لڑکا انٹر میں فیل ہو گیا، باپ نے پوچھا ہے تو کیسے فیل ہو گیا؟ فلاں لڑکی کو دیکھ، تیرے بغل والی کو، خوبصورت بھی ہے ماشاءاللہ، سب نام بھی لیتے ہیں اور ساتھ میں پاس ہوئی ہے اور فرسٹ ڈویژن سے پاس ہوئی ہے، اس کو دیکھو، سب اس کو لا کر کے گفٹ دے رہے ہیں۔ لڑکا کیا کرتا ہے؟ ایمان کتنا کمزور، اندازہ لگائیے زبان کیسی چلتی ہے۔ لڑکا اپنے ابو سے کہتا ہے اسی لڑکی کو دیکھ دیکھ کے تمہیں فیل ہو۔ غور کریں ذرا میرے بھائیوں، اندازہ لگائیے پوزیشن ہو چکی ہے۔ نبی اکرم نے فرمایا تم اپنی زبان کی حفاظت کر لو، ایمان کی حفاظت ہو جائے گی۔ ایک آدمی، ایک صحابی جن کا نام حضرت عقبہ ابن عامر ہے، وہ محمد رسول اللہ کے پاس آتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں اے اللہ کے نبی، من نجات کیسے ملے گی؟ جنت میں کیسے جاؤں گا؟ جہنم سے کیسے بچوں گا؟ آپ نے فرمایا اے صحابی، اے عقبہ ابن عامر، احفظ لسانک، اپنی زبان کے اوپر تو کنٹرول کر لے، جنت کے اندر تو چلا جائے گا۔ بعض حدیث میں صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، بخاری کے الفاظ ہیں، آپ نے کہیں یہ بھی فرمایا میں یزمل لی ما بین لحییہ وما بین رجلی ازمل لہ الجنہ۔ اے دنیا کے لوگوں، اگر تجھے جنت میں جانا ہے زبان کی حفاظت کر لو، شرمگاہ کی حفاظت کر لو، جنت کے اندر چلے جاؤ گے۔ میرے بھائیوں ذرا تصور کرو، کہیں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ دو لوگوں سنو، زیادہ تر لوگ اگر جہنم کے اندر جائیں گے الفم والفرج، زبان کی وجہ سے جائیں گے، اس وجہ سے زبان کی حفاظت کرو، تیری ایمان کی حفاظت ہو جائے گی۔ آج مسلمان کی زبان کے اوپر کنٹرول نہیں ہے، راستے میں رہتا ہے بولتا کہاں ہے، بس گھر میں بیٹھا ہوا ہوں، کبھی گھر میں رہتا بولتا راستے میں ہوں، زبان کی کوئی ویلو نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اور اتنا ایمان کمزور ہو چکا ہے، بچے سے کوئی آدمی گیا گھر کے اندر دستک دینے کے لیے گیا، پیسہ پا رہا ہے، دستک دیا، کھڑکی سے دیکھا اچھا کون آیا ہے، بیٹے سے کہتا بیٹا جاؤ ابو بول دو ابو گھر پہ نہیں ہے۔ بچہ اتنا سچا جا کے باہر بولتا کہ ابو نے بولا ہے کہ بول دو ابو گھر پہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں تصور کرو، اندازہ لگاؤ، یہ حالت ہو چکی ہے، تم نے اور ہم نے اپنے بچوں کو جھوٹا بنا دیا ہے۔ ایمان کی حفاظت کرو، ایمان کی حفاظت کرنی ہے تو زبان کے اوپر کنٹرول کرو۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ زبان کی حفاظت کر لو، کیونکہ زبان کی وجہ سے زیادہ تر لوگ جہنم کے اندر جائیں گے۔ اس وجہ سے میرے ساتھیوں آج یہ موبائل کا زمانہ ہے، رات بھر جیو نے بھی بڈھوں کو بھی بزرگوں کو بھی جوان بنا دیا ہے، اور جو چھوٹے بچے وہ بھی جوان بن چکا ہے، گندی چیزیں دیکھ بھی رہا ہے۔ زبان کی بھی حفاظت کرنی ہے، شرمگاہ کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ شرمگاہ کے اندر تمہاری آنکھیں بھی آتی ہیں، نگاہیں بھی آتی ہے، اپنی آنکھوں سے جو تم دیکھتے ہو اس کے بارے میں بھی کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سوال کرے گا۔ تو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو تو میرے بھائیوں ایسی چیزیں دیکھا کرو کہ کل قیامت کے دن تمہیں اس کی وجہ سے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ ذرا تصور کریں، اندازہ لگائے میرے بھائیوں، آج ہماری نگاہیں کہاں زیادہ ٹکتی ہیں، کہاں ٹکتی ہیں؟ 399 کا ریچارج دلا لیا فری، میرے بھائیوں ہم فری تھوڑی ہیں۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، اللہ کی حدود ہے اس سے تجاوز نہ کرو۔ جیو فری، ایئرٹیل فری رہنے دو، لیکن ہم فری نہیں ہے، مسلمان فری نہیں ہے۔ مسلمان کا مطلب یہ ہے اس کی زبان، اس کے کان، اس کے ہاتھ، اس کے پیر، سب
اللہ کی ताबी होनी चाहिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह के बताए हुए तरीके पे चलनी चाहिए। इसका ये मतलब नहीं कि तुमने अपना नाम अब्दुल्ला रख लिया, अब्दुर्रहमान रख लिया और जैसा चाहो वैसा करो। जब मस्जिदों के अंदर आओ तो कपड़े नीचे ऊपर कर लो, मस्जिद से बाहर निकलो तो नीचे कर लो, इस्लाम नहीं बताता है। ससुराल के अंदर जाओ तो जींस और टी शर्ट पहन लो, मस्जिद के अंदर आओ तो कुर्ता पाजामा और टोपी लगा लो, इस्लाम नहीं बताता है। मेरे साथियों जरा तसव्वुर करो, मुसलमान का मतलब ये हर चीज की इबादत होनी चाहिए, तब तेरी ईमान की इबादत होगी। और आखिरी बात मैं बता करके अपनी बात को खत्म करता हूँ। आखिरी बात यह है कि अगर अपनी ईमान की हिफाजत करनी है तो सब्र करो। सब मोबाइल है, एक बटन दबाओ, पूरी नंगी नंगी तस्वीर सामने आ जाएंगी। सब्र इसका नाम है कि तुम सब्र करो। मोबाइल है, जियो का सिम है, लेकिन तुम अपने हाथ के ऊपर कंट्रोल करो, ये सब्र है, ये सब्र है। तुम्हारे सामने कोई लड़की, खूबसूरत लड़की आधे कपड़े पहन के घूम रही है, तुम उसे न देखो, ये भी तो सब्र है। फजर के वक्त आजान हो रही है, तुम अपने बिस्तर में लेटे हुए हो, बगल में प्यारी बेबी बीवी, खूबसूरत बीवी तुम्हारे बगल में लेटी हुई है, तुम उसे उठाओ, जगाओ, तुम अल्लाह के बुलाए हुए आवाज से तुम चले जाओ, इसका नाम भी तो सब्र है। जो आदमी सब्र करता है वह बशीर साबीर, गोया कि उसने अपने ईमान की हिफाजत कर ली। ऐसे लोग जन्नत के अंदर जाएंगे, सब्र करने वाले जन्नत में जाएंगे। टीवी है लेकिन उसका गलत इस्तेमाल नहीं, ये भी तो सब्र है। पैसा है, फजूल खर्ची नहीं, ये भी तो सब्र है। पैसा जैसा चाहो वैसा खर्च करो। मेरे भाइयों, इसका मतलब ये कि तुम सब्र नहीं कर रहे हो, सब्र करो, अपने आप के ऊपर कंट्रोल करो। जवानी है, अपने जवानी के ऊपर तुम कंट्रोल करो, सब्र करो। मेरे भाइयों, ये मतलब नहीं कि जवानी जैसा चाहो वैसा करो, मौलवियों की अलग जवानी और हमारे लिए कॉलेज में पढ़ने वालों के लिए अलग जवानी नहीं। सबके लिए इस्लाम एक है, सबके लिए मोहम्मद एक है। मेरे भाइयों, तसव्वुर करो, अंदाजा लगाओ, मोहम्मद रसूलुल्लाह हमारे लिए भी आइडियल, मदरसे में पढ़ने वाले के लिए भी आइडियल, कॉलेज में पढ़ने वालों के लिए भी आइडियल। नबी अकरम को देखो, नबी अकरम ने कैसा सब्र किया। और अगर सब्र करो, इन्ना ज़ालिका मिन नाज़मिल उमूर, ये बहुत बड़े जिगरे का काम है, सब्र कर लो। सब्र अगर कर लिया तो तूने अपने ईमान की हिफाजत कर ली। मेरे भाइयों, इतनी ही बातों से बात को खत्म करता हूँ, क्योंकि शेख मोहतरम मौजूद है और आप सबसे मेरी गुजारिश है कि जो बातें आपके बीच में कही गई है, इन बातों के ऊपर हम सभी मुसलमानों को अमल करने की, दूसरों तक पहुंचाने की, अमल कराने की हमें तौफीक अता फरमा। और मेरे बाद शेख मोहतरम आ रहे हैं, उनकी तकरीर सुनिए। मेरे भाई, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सभी मुसलमानों को जब तक दुनिया के अंदर रख के अपने ईमान की हिफाजत करने वाला बना दे, क्योंकि अगल बगल चारों तरफ से फितना, लड़कियों का भी, मोबाइल का भी और पैसे का भी, दौलत का भी, जमीन का भी, मकान का भी, फितना ही फितना। मेरे भाइयों, इन फितनों से बचो, तब आपके ईमान की हिफाजत हो सकती है। अल्लाह ताला हम सभी मुसलमानों को ईमान की हिफाजत करने वाला बना दे और ऐसी चीजों से बचने की तौफीक अता फरमा जिसकी वजह से हमारी ईमान खत्म हो सकता है। अल्लाह ताला इन बातों के ऊपर हम सभी मुसलमानों का अमल करने की तौफीक अता फरमा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह।